अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप तिलावत कलाम पाक बहन नसरीन से समाअत फरमा रहे थे। अब आइए आज अपने मौजू की तरफ चलें। वही मौजू जिसके सिलसिले में हम मालूमात के लिए 15 क्लासेस पर मुश्तमिल आज 15th क्लास है, जिस पर मुश्तमिल हमने बड़ी तफसील के साथ तलाक, निकाह के क़वानीन और उससे जुड़े मुख्तलिफ़ किस्म की मसाइल जो आज माशरा भुगत रहा है, तो उन तमाम मसाइल को सुन्नत रसूल की तरफ मोड़ने और उसकी मालूमात करने, उन तफासील के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को अस्तवार करने की कोशिश में हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को तफसीली बहस हमने की थी। इन बहसों के बाद हम जिस नताइज पर पहुँचे वो आखिरी हिस्सा है। वो आज के उस सोसाइटी में जहाँ लफ्ज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ का लिया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसका वाबला हिंदुस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ हुआ और हुकूमत ने मुख्तलिफ तरीक़े से साजिशें करते हुए उसका सहारा लेकर मुसलमानों पर कीचड़ उछालने, मुख्तलिफ तरीक़े से उन्हें टॉर्चर करने और मुख्तलिफ तरीक़े से क़वानीन इस्लाम को ख़त्म करने की साजिशें की गई और मुख्तलिफ कोर्ट जो फ़ैसले किए गए, इन फ़ैसलों के अंदर भी हमने देखा कि वो कामयाब होते हुए हमें नज़र आए। तो आखिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, इन तमाम मौज़ूआत को समझने के बाद आखिरी चीज़ आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी इस मौजूदा दौर के अंदर इस इस्लामी क़वानीन की जो पासदारी है वो हुकूमतों के लेवल पर या आज के माशरे में क्या है और हम किस चीज़ की पासदारी करना चाहिए, किन क़वानीन को पालनहार करना चाहिए, किसका हम जो पासदारी करते हुए उसको इख्तियार करना चाहिए, उसकी तरफ मुझे और आपको ज़रूरत है ताकि हम उसकी तरफ रुजू हो सके। मोहतरम सामीन इकराम, हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को उतारा। इस दुनिया को इसे इंसान को उतारने के बाद इसे मुख्तलिफ तरह की गाइडलाइन फराहम करने के लिए कहें अंबिया कराम को भेजा और कहें किताबों को उसने इस दुनिया में उतारा। जो किताबें उतारी गई उसमें आखिरी किताब थी कुरान मजीद, जो आज मेरे और आपके पास गाइडलाइन के तौर पर, हमारी हिदायत के तौर पर, कसौटी के तौर पर मेरे और आपके पास एक किताब मौजूद है। और यही वो किताब है जिसके पढ़ने के नतीजे में हमें वो तरीक़े मालूम होते हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में जारी व सारी करना चाहता है। वो क़वानीन मालूम होते हैं जिसके इख्तियार करने के नतीजे में आसमान पर जब उठाए जाएंगे तो वहाँ हमें किस तरीक़े से या तो सज़ा दी जाएगी या फिर जज़ा के तौर पर हमें जन्नतुन नईम में दाखिल कर दिया जाएगा। वो तमाम चीज़ें हमें इस कुरान मजीद ही के ज़रिए से मिलती हैं। इस कुरान मजीद को जब खोल कर मैं और आप मुतालिया करने लगते हैं, वहाँ दो किस्म की हमें चीज़ें नज़र आती हैं। पहला अहकामात नज़र आते हैं, दूसरा इबादात नज़र आते हैं। इबादात वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर इंसानों को करने की लाजिमन ताकीद करता है, जिसके इख्तियार करने के नतीजे में वो अल्लाह का मुक़र्रब तरीन बंदा बनता है, जिसके नतीजे में वो अल्लाह को अपना आखा तसव्वुर करता है और उसके अंडर में आता है। और यही वो इबादात हैं जिसके क़याम के नतीजे में इंसान का और अल्लाह का जो राबता है वो मजबूत से मजबूत होता चला जाता है। और वो इबादात कुरान मजीद के अंदर जो तफसीलात बताई गई वो है नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की तफसीलात थी, जिसके ज़रिए से कहा गया कि इंसान लाजिमन इसे फ़राइज़ में शामिल कर दिया गया। कहा कि ये इबादत तुम्हें बग़ैर किसी मुश्किल के इसको छोड़ने की इजाज़त नहीं है। नमाज लाजिमन पढ़ना है, रोज़ा लाजिमन रखना है, और कहा गया ज़कात अगर इस्तिताअत रखने वाले हैं, अगर हज इस्तिताअत रखने वाले हैं तो वो सूरत में करने की ताकीद की गई, वरना सारे अहकामात को कहा गया कि फ़राइज़ में है और इसको इख्तियार करना तुम्हारे लिए ज़रूरी करार दिया गया। अब इन बातों के बाद जो अहकामात शख नंबर 2 कुरान मजीद की आती है, वो मुख्तलिफ ज़िंदगी के वो अहकामात हैं जिस
جس کی تفصیل مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے ذریعے سے ملتی ہیں، اور وہ قوانین مطلب جو ہے مختلف طریقے کے مجھے اور آپ کو اس مطلب جو ہے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہیں۔ قوانین زندگی کے ہر پہلو، ہر شعبے میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اٹھا کر کھڑا کرتی ہیں کہ یہ قوانین اس طرح سے اختیار کیے جائیں، یہ حدود اس طرح سے متعین کیے جائیں، اور اس کا اختیار کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں، اور زندگی کے اس مطلب مرحلے کے اندر جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق مطلب اپنی زندگیوں کو گزارنا، یہی مطلب قوانین احکام مطلب جو ہے قرآن مجید میں جو بیان کیے گئے وہ اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو اسی مد میں ملتی ہیں۔ قرآن مجید مطلب جو ہے جہاں اسلام مجھے اور آپ کو تعلیمات دینے کی اس غرض سے قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، یہ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اسلام مجھے اور آپ کو ایمان لانے والوں کے لیے قوانین عطا کرتا ہے، اور ان قوانین کا ایک حصہ وہ ہے جس میں خاندانی احکامات کے مطابق ہدایات آئی ہیں۔ تو ان احکامات کو قرآن مجید کے اندر جو اصطلاحات کے ساتھ مطلب جو ہے اسے پکارا جاتا ہے وہ قوانین ہے۔ اگر عربی میں اسے کہا جائے تو احوال شخصیہ کہا جاتا ہے، اگر اسے اردو میں کہا جائے تو آئلی قوانین کہا جاتا ہے، یا معاشرتی قوانین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا احکام معاشرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اگر اسے انگلش میں مطلب جسے پروناؤنس کیا جائے تو وہ کہتے ہیں پرسنل لا کہا جاتا ہے، یا پھر فیملی لا کے نام سے اس کو اس طرح الفاظ دیے گئے، اور اسی مد میں یہ تمام قوانین اس میں آتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مسلم پرسنل لا ہے جس کا نام اس طرح مطلب جو ہے دنیا کے اندر پکارا گیا، اور ہم یہ ورڈ مطلب جو ہے بڑے مطلب اس کے ٹائٹل کے ساتھ ہر مطلب ٹی وی چینل پہ سنتے ہیں، ہر مطلب جو ہے سوشل میڈیا کے ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں، مختلف آوازوں میں یہ مسلم پرسنل لا کا ورڈ مجھے اور آپ کو سنائی دیتا ہے۔ آخر یہ مسلم پرسنل لا کیا ہے، یہ آئلی قوانین کیا ہیں، اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو قرآن بتاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب مطلب جو ہے ہم اس کی شروعات وہاں کریں جب مطلب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مختلف آئلی قوانین مطلب جو ہے جہاں وارد کیے ہیں وہ احکام معاشرت، اگر اس کو گنوا کر قرآن مجید کی ان مطلب تفاصیل کے ساتھ نکال کر دیکھا جائے تو اس میں خانگی یا آئلی یا پھر معاشرتی جو احکامات آتے ہیں، نمبر 1 شادی بیاہ، نمبر 2 مہر، نمبر 3 نان نفقہ، نمبر 4 طلاق، نمبر 5 خلا، نمبر 6 فسق طلاق، نمبر 7 دیت، نمبر 8 جو ہے ہبا، اور نمبر 9 مطلب وراثت، اور نمبر مطلب جو ہے 11 پہ جو آئے گا وہ ہے اوقاف۔ یعنی یہ تمام مطلب جو ہے چیزیں جو آتی ہیں ان تمام کو مطلب جو ہے جمع کر کے اسے خانگی، آئلی یا پرسنل لا کے نام سے اسے نام دیا گیا ہے، اور مطلب جو ہے باقی جو احکامات ہیں اس کو الگ مطلب نکال کر کہیں اللہ کے قوانین کے اعتبار سے حقوق اللہ کے اس میں مد میں لایا گیا۔ مگر آج ہم جو جہاں دیکھیں گے وہ خاص کر کے جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ ہے مسلم پرسنل لا، کیونکہ آج ہمارا جو عنوان ہے مسلم پرسنل لا اور ہماری ذمہ داریاں، اسی کے تحت ہم ان تمام باتوں کو آج مطلب تفصیل کے ساتھ لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مطلب جو ہے جہاں مسلم پرسنل لا یا پھر مطلب جو ہے خانگی یا آئلی اس طرح کے قوانین جو مطلب پیش کیے گئے، یہ مسلم پرسنل لا کا نام کیسا آیا اور کس طرح سے اس کا تعین ہوا، اس کی ہسٹری جاننا بھی مجھے اور آپ کو ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر پہلے جہاں حکومتیں ہو رہی تھی تو وہ حکومتیں تھیں ہندوستان میں مسلمانوں کی، جہاں مغلیہ حکومت تھی تو اس طرح مطلب بہت سارے مطلب جو ہے حکمرانوں نے ہندوستان میں مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی تھی اور بڑا لمبا عرصہ انہوں نے وہاں پہ راج کیا تھا۔ مگر ہندوستان کی طرف اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس ہندوستان کے اندر مختلف مطلب جو ہے اقوام وہاں پہ موجود ہیں اور مختلف مذاہب کا گلدستہ ہندوستان مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، جہاں مطلب جو ہے ہندوستان مسلمانوں نے حکومت کی ہے، حتیٰ کہ وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جہاں جہاں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومتوں کو قائم کیا وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں اطراف میں رہنے والے کبھی مطلب جو ہے عیسائی مطلب نظر آئے، کہیں یہودی نظر آئے، کہیں مشرکین نظر آئے، تو ان کو جو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مطلب جو ہے بیت اللہ میں مطلب کیا نہیں رکھیں گے، وہ بت نہیں رکھیں گے، مگر اپنے قوانین کے اعتبار سے، اپنے مذاہب کے اعتبار سے، اپنے گھر کی حد تک مطلب جو ہے اس کو قائم رکھیں گے، اور مسلمان جو کام کریں گے وہ ہے مطلب جو ہے دعوت اللہ کا کام، لوگوں
کو بلانے کا کام، لوگوں کو اویئرنیس دلانے کا کام، تبلیغ کی اشاعت کا کام، یہ کام مسلمانوں نے کیا اور اس کے نتیجے میں جوک در جوک مطلب جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، مغلیہ حکومت آئی اور مغلیہ حکومت کے مطلب جو ہے دور کے اندر مختلف قوانین مطلب جو ہے جہاں مطلب جو ہے عدلیہ کے ذریعے سے قائم کیے جاتے تھے، وہاں مختلف مطلب جو ہے ایسی قومیں تھیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے جو کام کیا وہ اس میں مختلف ان تہذیبیں بولنے والی مطلب جو ہے قوموں کو انہوں نے مطلب جو ہے عدلیہ جو تھی اس کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے مطلب جو ہے کیا کیا، ان کے قوانین کے مطابق وہاں ان کے فیصلے ہوتے تھے اور ان کو اختیار تھا کہ اپنے قوانین کے اعتبار سے اپنے فیصلے کروائیں اور اسی اعتبار سے وہ مطلب جو ہے اس کا کیا نفاذ اپنے اپنے قوموں کے اعتبار سے وہ کیا کرتے تھے۔ اس حکومت میں مطلب جو ہے جہاں مغلیہ حکومت تھی، ان حکومتوں کے دوران میں مطلب جو ہے لا آف لینڈ جو تھا وہ اللہ یعنی اسلام تھا اور اسلام ہی کے مطابق فیصلے مطلب جو ہے مسلمانوں کے درمیان کیا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے کی اگر تاریخ کو نکال کر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں خلفائے راشدین کا دور آیا، وہاں ہم نے دیکھا کہ ان خلفاء کے درمیان بھی جو لا آف لینڈ تھا وہ اللہ اور اسلام تھا اور اسی کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے۔ یہاں ہندوستان کے اندر بھی ایسے ہی معاملہ آیا اور یہاں باقاعدہ طور پر انہی کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے اور مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر انہی کے قوانین کے مطابق یہاں عدالتوں کے قانون مسلمانوں کے احکام کے مطابق ان کو مطلب جو ہے متعین کر دیا جاتا تھا اور ان کو مذاہب کے اعتبار سے احکامات کے مطابق ان کو جو بھی مطلب جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا اسی کے مطابق کیا جاتا تھا۔ اس میں دو قسم کے قوانین تھے، ایک ہے مطلب فوجداری قانون، دوسرا ہے مطلب کیا ہے کہ یہ شرعی قانون۔ یہ اسے کیا ہے، فوجداری قانون کیا کہتے ہیں؟ فوجداری قانون جسے مطلب جو ہے بعد میں کرمنل لا کے نام سے یاد کیا گیا، یہ وہ مطلب جو ہے لا ہے جس کے تحت زنا، جس کے تحت چوری، جس کے تحت ڈکیتی، جس کے تحت قتل و غارت گری، ان تمام کے فیصلے اس مطلب جو ہے مد میں ایک ٹاپک کے تحت اس کو متعین کیا گیا جسے فوجداری قانون کہا گیا۔ نمبر دو مطلب جو ہے کرمنل لا یا پھر فوجداری قانون، یا نیکسٹ مطلب آتا ہے وہ ہے خانگی یعنی آئلی، یا پھر مطلب جو ہے ہماری پرسنل اپنی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے گنوائے کہ وہ مہر، نان، نفقہ، شادی، بیاہ، نکاح اور وراثت وغیرہ کے یہ تمام تفصیلات کو باقاعدہ طور پر انہوں نے مطلب جو ہے ایک مطلب قانون رکھا اور اس قانون کے تحت یہ مطلب جو ہے معاملات ہوتے جسے مطلب جو ہے مسلم پرسنل لا کے نام سے اسے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ مطلب جو ہے یہ تاریخ کب مطلب مسلم پرسنل لا کا ٹائٹل کب ملا، یہ مطلب تاریخ وہ ہے جب مغلیہ حکومت مطلب جو ہے کیا ہو گئی، ہٹ گئی۔ جب وہ ہٹ گئی تو ہندوستان کے اندر مطلب جو ہے انگریزوں نے قدم رکھا تو وہاں باقاعدہ طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور قبضہ کر لیا تو باقاعدہ طور پر اس نے جو اہم ترین مطلب جو کام تھے جو مغلیہ دور کے اندر قائم کر دیے گئے تھے اس کو اس نے سب سے پہلا توڑنا شروع کر دیا اور سب سے پہلا توڑ پھوڑ اگر کہیں کی گئی تو وہ عدالتوں کے ذریعے سے توڑ پھوڑ کی گئی اور ان عدالتوں میں سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی میں نے جو کام کیا وہ مطلب تھا کرمنل لا یعنی قانون فوجداری کو بالکل ختم کر دیا گیا، جہاں مسلمان اپنے مطلب قوانین چوری، زنا اور ڈکیتی اور مطلب جو ہے جو قتل و غارت گری کے فیصلے مغلیہ حکومت میں وہ اسلام کے تحت کیا کرتے تھے اس کو بالکل برطرف کر دیا گیا، بالکل ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر وہاں پر جو قانون مطلب پیش ہوتا وہ مطلب جو ہے باطل پرستی کے مد میں مطلب جو ہے اسے قوانین مطلب جو ہے نافذ ہونے لگے اور اس کو بالکل مطلب جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا۔ نمبر دوسرا کام جو وہاں پہ آیا وہ یہ ہے کہ جو قوانین جو 1937 میں جو کام ہوا وہ مسلم پرسنل لا کے تحت یہ قوانین کو مطلب لایا گیا اور اس کو قانون مطلب عدالت میں کہا گیا کہ ان مسلمانوں کا فیصلہ اس طرح ہوگا اور اس مسلم پرسنل لا کی شریعت کو اپلیکیشن ایکٹ کا نفاذ اس میں وجود میں آیا اور وہ ہے 1937 میں اور اس کے بعد 1939 کے اندر باقاعدہ طور پر وہاں پہ ایک الگ مطلب جو ہے ایکٹ پاس کیا گیا اور وہ تھا میرج
मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, इस तरह का एक कानून निफाज किया गया और इसमें खानगी अहकामात मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम के तहत इसमें शुमार कर दिए गए और बाकायदा तौर पर ये टाइटल जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम से जो हिंदुस्तान में जाना पहचाना जाता है, ये वही मतलब क़वानीन है, ये वही टाइटल है जिसके तहत इस तरह की तारीख है, जिसके तहत ये तमाम बातें मेरे और आपके सामने आई हैं। अब बाकायदा तौर पर जहाँ किसी की हुकूमत बनती है तो उन हुकूमतों के एतबार से मतलब जो है जहाँ अंग्रेज थे उन्होंने हुकूमत की, इसी एतबार से उन्होंने मुसलमानों गैर मुस्लिमों के दरमियान इस तरह के फैसले करते रहे और वो अपना मियाद पूरा करते हुए हिंदुस्तान से निकाल दिए गए। जब ये इख्तिताम हुआ तो उसके बाद हुकूमत बाकायदा तौर पर हिंदुस्तानी मतलब जो है हुकूमत की शुरुआत हुई। पाकिस्तान अलग हो गया और हिंदुस्तान ने अलग मतलब जो है अपना मतलब जो है हिस्सा ले लिया। इसके नतीजे में बाकायदा तौर पर वहाँ जो क़वानीन आए उसमें एक दस्तूर मुरतब किया गया। इस दस्तूर किसको कहते हैं? दस्तूर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। बाकायदा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, दस्तूर बना और इस दस्तूर के तहत दो बाकायदा दफा नंबर 25 के तहत बहुत सारी तरमीमें जो इस तरह जो मैंने अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत और क्रिमिनल लॉ के तहत जो बातें आपके सामने पेश की हैं, इनके तहत जब दस्तूर के अंदर तरमीमात पेश किए गए उसमें तरमीम मतलब जो है दो किस्म की अलग अलग वजूद में आई और उसमें लिखाई पढ़ाई हो गई। नंबर 1 दफा नंबर 25 के तहत मतलब बताया गया कि वहां लिखा गया कि हर मतलब जो है इंसान को किसी को भी मतलब जो है जोर जबरदस्ती की इजाजत नहीं है। इंसान जब चाहे तब जिस मजहब को चाहे वो इख्तियार कर सकता है और जिसको चाहे वो छोड़ सकता है और उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है और तबलीग करने का हक भी उसको हासिल नहीं है। ये दफा नंबर 25 के तहत मतलब दस्तूर में लिखा गया। और दफा नंबर 44 एक अहम मतलब जो है दफा था जिसकी वजह से ही हिंदुस्तान के अंदर बाबलात हुए और मुख्तलिफ कशमकशें हुई। तो ये दफा नंबर 44 क्या था? ये दफा नंबर 44 था एक्सा सिविल कोड, यानी वहां पे कहा गया कि ये दफा के तहत वहां पे बाकायदा तौर पर मतलब जो है एक्सा सिविल कोड मतलब जो है मुतय्यन किया जाएगा और क्रिमिनल लॉ मतलब उस वक्त भी मतलब खत्म हो गया था जब अंग्रेज थे, इस वक्त के दौर में भी उसको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और दफा नंबर 44 ही के तहत बड़ा हंगामा वजूद में आता रहा। आखिर ये दफा नंबर 44 क्या है? इसके तहत मतलब जो कहा जाता है कि ये एक्सा सिविल कोड है। ये आखिर मतलब जो है एक्सा सिविल कोड क्या है इसको समझना आज की ज़रूरत है। मोहतरम सामईन कराम, ख़वातीन बहैसियत में आपसे मुखातिब होती हूँ कि वो मतलब जो है आप अपने जहनों को खुला रखें और मौजूदा दौर के ये मतलब जो है पुरक़दर फितनों का दौर है, इसमें हम मतलब जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हमें मालूमात करने की ज़रूरत है ताकि हम अतराफ में उठने वाले इस्लाम के खिलाफ जो फितने हैं उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। उसमें दफ़ा नंबर 44 की तरफ हम चलते हैं, वो है मतलब एक्सा सिविल कोड। ये एक्सा सिविल कोड क्या है इसको समझने के लिए बाकायदा तौर पर फर्क को महसूस करना होगा। एक्सा सिविल कोड और इस्लामी क़वानीन क्या है उसको आइए एक एक करते हुए हम देखने की कोशिश करें ताकि मतलब वहां पे जो खराबियां हुई और जो खराबियां करना चाहते हैं वो मतलब हमारे सामने पूरी तरह खुलकर सामने आ जाए। इस्लामी कानून के तहत जो अल्लाह का रसूल मुझे और आपको हुक्म देता है, मुझे और आपको उसका इख्तियार करने की ताकीद करता है, तो वो इस्लामी क़वानीन के एतबार से पहला मतलब जो है शक ये है कि निकाह का मामला इस मामले में कि हर एक दीन और शरीयत के दायरे ही में इसे मतलब तयन किया जाएगा और इसका इख्तियार करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, उसी के मुताबिक उनका निकाह मतलब जो है मुकम्मल होता है। ये इस्लामी कानून के तहत पहली शक है। मगर एक्सा सिविल कोड के अंदर जो उन्होंने तरमीमात की उस इस्लामी सिविल कोड के इस्लामी नहीं बल्कि सिविल कोड के मुताबिक जो कॉमन है वो इस तरह बयान करते हैं कि निकाह का मामला खालिस दुनियावी मामला है, इसमें मज़ाहिब का कोई मतलब इख्तियार नहीं है। तो इस एतबार से जो चाहे जिस मजहब के मुताबिक चाहे उस मुताबिक वो निकाह कर सकता है, उसका निकाह काबिल कबूल होगा। वो मतलब जो है पहली शक ये बयान करते हैं। नंबर दूसरी मतलब जो है इसमें इस्लामी शरीयत के मुताबिक जवाज़े निकाह के लिए हम मजहब यानी हम दीनी होना लाजमी है, यानी निकाह के लिए एक लड़की मुसलमान है तो मुसलमान लड़के ही से इसका निकाह हो सकता है, किसी गैर मतलब जो है मजहब के साथ इसका निकाह उस वक्त मुमकिन
ہے جب وہ دائرے اسلام میں داخل ہو جائے. یہ اسلامی تعلیمات یا اسلامی قوانین کے مد نظر یہ حکم ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے ملتا ہے. مگر کامن سول کوڈ کے مطابق جو قانون جو ترتیب وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جواز نکاح کے لیے ہم دینی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مختلف مذاہب کے درمیان یہ نکاح ہو سکتا ہے. ہندو مسلم کے ساتھ کرے, مسلم ہندو کے ساتھ کرے, مسلم کرسچنوں کے ساتھ کرے, اور جس سے چاہے وہ نکاح کر لے. یہ مطلب جو ہے کامن ہے, یعنی سب کے لیے یکسانیت ہے. وہ جس سے چاہے اس سے نکاح کر لے, اس کے لیے اس کو مطلب جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. نمبر 3 مطلب جو ہے اسلامی قوانین کے مطابق جو قوانین ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی یعنی لڑکیاں اور عورتیں جو ہیں وہ نکاح کے معاملے میں ہمیشہ سرپرست کا ہونا شرط اول ہے. وداؤٹ ولی مطلب جو ہے وہ کیا نہیں کر سکتی, نکاح نہیں کر سکتی. مگر مطلب جو ہے کامن سول کوڈ کے تحت وہ قوانین بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پر کوئی ولی کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ وہ آزاد اور خود مختار ہے. عمر کا تعین کر دیا گیا ہے. اگر لڑکی 18 سال لڑکا 18 سال کا ہے تو وہ صورت میں وہ بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی ولی کے, بغیر کسی سرپرستی کے وہ نکاح جب چاہے, جس مذہب سے چاہے, جس مطلب طریقے سے چاہے وہ نکاح کر سکتا ہے. یہ کامن سول کوڈ کے مطابق یہ مطلب جو ہے تعینات مطلب جو ہے کیے گئے. اسلامی قوانین کے مطابق یہ بھی مطلب مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ عام مطلب جو ہے شادیاں عام طور پر وہاں پہ 2 مطلب جو ہے قوانین ہمارے اندر آئے. وہ یہ ہے کہ بلوغت کے بعد نکاح اور بلوغت سے پہلے بھی نکاح مطلب جو ہے کر کے رکھنے کی مطلب جو ہے اجازت اسلام میں دی گئی. مگر وہاں کہا گیا کہ بالکل مطلب جو ہے اس کا اختیار مطلب جو ہے ختم کر دیا گیا کہ بلوغت کا بھی متعین مطلب جو ہے ایج رکھی گئی, اور کہا گیا کہ اس سے پہلے مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا کامن سول کوڈ کے مطابق. اسلامی تعلیمات جہاں مطلب جو ہے جو بیان کرتی ہے اس کے اپوزٹ مطلب قوانین اس میں آئے ہیں. اسلام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے, قوانین اس طرح دیتا ہے کہ اہم چیزیں مردوں کو مطلب جو ہے کیا اختیار مطلب جو ہے کیا طلاق مطلب رکھا گیا. تو وہاں مطلب کہا گیا کہ اس طرح کا اختیار مرد کو جس طرح ہے عورت کو بھی مطلب جو ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. وہاں یہ اختیارات ان کے ختم کر دیے گئے. نمبر 4 مطلب یہ ہے کہ نکاح کے صحیح قانون کے جائز مطلب جو ہے کم از کم مطلب جو ہے ہم نکاح کے لیے 1 وکیل 2 گواہوں کے مد نظر مطلب جو ہے نکاح مکمل یا تکمیل پاتا ہے. مگر کامن سول کوڈ کے اندر انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی جائز قرارداد نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ولی کی سرپرستی ہو اور 2 مطلب گواہ ہوں یا 1 وکیل ہو. اس طرح کی کوئی چیزوں کی مطلب جو ہے ضرورت نہیں ہے, بلکہ لڑکا لڑکی اگر راضی ہے کسی بھی مذہب کی ہوں, کسی بھی طریقہ کار کے مطابق ہوں, کہ وہ مطلب جو ہے کورٹ میں داخل ہو جائیں اور وہاں پہ جو افسر ہوگا اس کے مطابق وہاں مطلب جو ہے وہ اپنا مطلب جو ہے کیا دے دے, اپنی رضامندی دے دے, تو پھر اس کے مطابق ان کا نکاح مکمل ہو گیا. یہ ہے وہ کامن سول کوڈ جو دفعہ نمبر 44 کے تحت مطلب جو ہے لانے کی تاکید مطلب جو ہے انہوں نے کی, اور مختلف طریقوں سے فتنے مطلب رونما ہوئے. اور ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کشمکش ہوئی اور کس طرح سے باقاعدہ طور پر اس کی پلاننگ ہوئی اور اسے کامیاب بنانے میں وہ مطلب جو ہے کامیاب بھی ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آئے. محترم سامعین کرام, یہ مطلب وہ قوانین کا وہ طریقہ کار تھا جس کو اپلائی کر کے وہ مطلب جو ہے خوش ہوئے اور اس پر مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے منمانی کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آئے. مگر ہوا کیا, اس طرح کی جو ترمیمات ہوئی جہاں مطلب جو ہے کرمنل لا کو ختم کر دیا گیا, اس وقت بھی مسلمان کیا ہوئے, بالکل خاموش رہے. وہاں کوئی آواز انہوں نے نہیں اٹھائی, اس پر مطلب جو ہے کوئی واویلا نہیں مچایا, اپنی مطلب جو ہے اسلام کی مطلب پاسداری کے لیے, اس قوانین کی پاسداری کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے. تو دوسرا حملہ جس پر ہوا وہ مطلب جو ہے کامن سول کوڈ کے مطابق اسلامی قوانین کی توڑ پھوڑ کی گئی. اس وقت بھی مسلمان کیا ہوئے, مسلمان بالکل خاموشی کا پتلا بنے ہوئے خاموش بیٹھے رہے اور بالکل کوئی آواز انہوں نے نہیں اٹھائی بلکہ خاموش رہے. اس کے بعد مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ایک تیسرا فتنہ رونما ہوا اسی مسلم پرسنل لا کے تحت, اور وہ کیا تھا, وہ تھا اسپیشل میرج ایکٹ. انہوں نے پاس کرنے کی کوشش کی. اس کے تحت کیا کیا مطلب جو ہے قوانین انہوں نے لانے کی کوشش کی, کبھی ہم نے غور کیا, کبھی ہم نے تدبر کیا, کبھی ان فتنوں پر نظر ثانی کرنے کی کوشش کی, کبھی ہمیں معلوم نہیں ہوا. تو
आइए ज़रा उसकी भी नज़रसानी करते हुए चले कि उसके तहत हमारे लिए क्या क्या मतलब जो है चीज़ें वहाँ पे बयान की गई हैं। ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने 1954 में मतलब जो है इसको मतलब जो है कबूल किया और बाकायदा तौर पर इसे निफाज के लिए हर बार हर हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार आई उसको इसी तरह पेश करने की बाकायदा चालें चली गई, बाकायदा तौर पर साजिशें की गई और इन फितनों को बाकायदा तौर पर उठाया जाता रहा। इसके तहत क्या क्या उन्होंने तरमीमात की जो इस्लामी क़वानीन को तोड़ फोड़ कर रख देती हैं, उसको भी देखना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले इस मतलब जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो उन्होंने अहम तोड़ फोड़ की, उसमें कहा गया कि एक बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी, यानी इस्लाम कहता है कि 4 शादियों की इजाजत है, वहां उन्होंने कहा कि ये 4 शादियां मतलब जो है बिल्कुल ममनू करार दी गई। कहा गया कि एक की मौजूदगी में दूसरी की मतलब जो है लाना बिल्कुल ममनू करार दिया गया, इसके लिए इजाजत मर्द को नहीं दी गई। दूसरी तरमीम उन्होंने जो की वो कहा कि अगर किसी ने मतलब जो है इस तरह करने की कोशिश की तो कहा गया कि उसको पकड़कर जेल में 7 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। नंबर 3, इस कानून के तहत वो जो पास करना चाहते थे और जो उन्होंने किया वो इस्लामी कानून के तहत ये कानून है कि इस्लाम अपने चचेरे, फुफेरे, खलेरे, इन मतलब जो है कजन्स या फिर इन भाई बहनों के दरमियान निकाह की गुंजाइश रखी गई। कहा गया कि इनके साथ निकाह हो सकता है। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो ऐलान किया, कहा कि ये तमाम रिश्ते ममनू हैं, इनसे निकाह बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसके तहत खराबियां आती हैं। नेक्स्ट मतलब जो है वो कहते हैं कि जहां हिंदू मतलब जो है रिवाज के मुताबिक पहली भांजी पहले मामू के लिए पहली भांजी मामू के साथ निकाह करती है, इसको भी उन्होंने पास रखा। कहा कि ये कानून के तहत भी इस तरह मतलब जो है करना चाहिए और होता है और होना चाहिए। नंबर 4 मतलब जो है उन्होंने जो तरमीमात की वो यही है कि शादी जब मतलब जो है शादी हो जाए तो 3 साल तक कोई भी अगर मतलब जो है नाचाकी हो जाए, दोनों के दरमियान निभाव की मतलब जो है गुंजाइशें न रह पाए, तो इस्लाम कहता है कि इस सूरत में वो मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे से अलग होने के लिए उन्हें तलाक और खुलाह का मतलब जो है एक अजीम मतलब जो है कानून पेश किया गया। इसके तहत वो जुदाई ले सकते हैं। मगर मतलब जो है इस मतलब जो है मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने जो कानून पास किया उसके तहत ये है कि कोई भी 3 साल तक मतलब जो है अगर शादी हो जाए तो इस दरमियान में इख्तलाफात कितने भी गंभीर हो जाएं, 3 साल तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि लफ्ज मतलब जो है जुदाई उनके दरमियान आए, क्योंकि इसकी इजाज़त हुकूमत की तरफ से, इनकी अदलिया की तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती। अगर 3 साल के बाद अगर वो जुदा होना चाहें तो एप्लीकेशन ले जाकर अदालत में पेश करना होगा। अदालत इसको मतलब जो है क्या करेगी, इसको रिव्यू करेगी, उसमें देखेगी कि ये मतलब जो है गुंजाइश है नहीं है। अदालत फैसला करेगी कि या तो मतलब इनको जुदाई करवाई जाए या न करवाई जाए। 3 साल के बाद एप्लीकेशन मतलब जो है डालना होगा। इसके बाद मतलब जो है इख्तियार अदालत को दिया गया, या तो वो इनको जुदा कर दे या तो इनको न कर दे। अगर मतलब जो है औरत मर्द अलग होना चाहें तब भी मतलब जो है अदालत के फैसले के मुताबिक ही मतलब जो है फैसला होगा, वरना मतलब जो है बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट मतलब जो है उन्होंने जो तरमीमात की वो इस मैरिज एक्ट के तहत ये भी आया कि अदालत में दोनों अलहदगी मतलब हो जाएं तब भी मतलब जो है 1 साल तक मतलब जो है ये जुदा इनके दरमियान हो गई जुदाई, इसके बावजूद भी 1 साल तक ये मतलब जो है दूसरी शादी नहीं कर सकते, बल्कि मतलब जो है इजाजत मतलब जो है अदालत को मतलब पूछनी होगी, अदालत से मतलब जो है वो पेपर लेना होगा, तभी कहीं जाकर वो दूसरी शादी करने के मतलब जो है किसमें मद में आ सकते हैं। फिर उसमें कानून में ये भी लिखा गया कि जब मतलब जो है अदालत मतलब जो है इनके दरमियान तलाक करवा दे तो मर्द को मतलब जो है नान नफके की जिम्मेदारी इस पर ही आयद होगी। कब तक मतलब जिम्मेदारी है, कहा गया कि तलाक होने के बाद इस्लामी कानून के मुताबिक ये है कि अगर वो हामिला है तो उस सूरत में उन्हें मतलब जो है नान नफके की जिम्मेदारी है, और उसके बाद मतलब जो है अगर पैदाइश हो जाए तो उस वक्त औरत अलग है, मगर बच्चे के नान नफके की जिम्मेदारी बाप पर है, और उसकी मतलब सारी मतलब जैसे हमने दूध छुड़ाने पिलाने वगैरह की तफसीलात मतलब जो है हमने सूरह तलाक में तफसील से देखी। मगर वो इस्लाम से बिल्कुल मध्य मतलब जो है मुकाबिल पर आकर जो कानून पास करते हैं वो कानून के तहत ये है कि अदालत अगर तलाक का मामला तय हो गया तो उस सूरत में मर्द फिर भी मतलब आजाद नहीं होगा,
بلکہ وہ نان نفقے کی ذمہ داری اس خاتون کی جسے وہ طلاق دے چکا ہے، اس کی نان نفقے کی ذمہ داری وہ پوری زندگی مطلب اٹھائے گا. یا تو مطلب جو ہے وہ دوسری شادی کر لے، اس وقت نان نفقہ بند ہو جائے گا، یا نہیں ہے تو وہ مطلب جو ہے مر جائے تو اس صورت میں نان نفقہ بند ہوگا، ورنہ مطلب نان نفقے کی ذمہ داری پوری زندگی مطلب جو ہے اسی طرح رہے گی. اس کے بعد جو انہوں نے اعتراضات مطلب کیے، وہ مطلب جو ہے اعتراضات مطلب اس طرح تھے کہ کہا کہ اسلام کے اندر اور مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، کہا گیا کہ اس کو نشانہ بنایا گیا، کہا گیا اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جائے، یہ غیر قانونی مطلب جو ہے قانون ہے، اس کی پاسداری ممکنات میں سے نہیں ہے. نمبر 2 کہا گیا کہ وراثت میں جیسے اسلام کہتا ہے کہ مرد کو 2 حصے کے برابر مطلب جو ہے ملتا ہے اور عورت کو مطلب جو ہے آدھا حصہ ملتا ہے، 1 حصہ اور آدھا حصہ، جس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو وراثت میں معلوم ہے. وہاں کہا گیا کہ ایسا مطلب جو ہے اسلام کہتا ہے، مگر اس مطلب جو ہے سول کوڈ کے میرج ایکٹ کے تحت جو تفصیلات آتی ہیں، کہا گیا کہ اس کے اندر مطلب جو ہے کیا ہوگا، کامن سول کوڈ کے تحت یہ جو معاملات طے ہوں گے وہ یہ ہے کہ وراثت میں مرد کو جتنا ملے گا عورت کو بھی برابر برابر کا حصہ ملے گا. یہاں مطلب جو ہے یہ بھی اعتراضات وہ مطلب کرتے ہیں کہ وہ ہے کہ دیت والا معاملہ. کہا گیا کہ بچے کو جو لیا جاتا ہے، گود لیا جاتا ہے، تو اسلام وہ کہتا ہے کہ اسے مطلب جو ہے سرپرستی کی حیثیت سے قبول کیا جائے، نہ کہ اسے نام دیا جائے، کہ اسلام ممنوع قرار دیتا ہے. مگر مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب جو ہے اسے نام بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو لیا بھی جا سکتا ہے، اس کے تمام قوانین جو اسلام کے تحت ہیں اس کو بالکل طرح سے اسے غلط قرار دیتے ہوئے اس کی ساری ذمہ داریوں کی مطلب طرف مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے غلط روٹ کے ساتھ وہ قوانین کو پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، ان تمام قوانین کو ہم نے مطلب جو ہے تفصیل سے دیکھا. اب اس کو مطلب جو ہے سمجھنے کے لیے آپ نے جو 14 کلاسز میرے ساتھ مطلب جو ہے گزارے، ان 14 کلاسز کے درمیان میں ہم نے سورہ طلاق کو پڑھا، اس کے قوانین کو پڑھا، اس کے بعد مختلف موضوعات کے تحت مختلف چیزوں کو میں اور آپ مطلب جو ہے اپنے تحت معلومات کرنے اور سنت رسول کے معاملے میں نے اور آپ نے اس کی تفصیلات دیکھنے کی کوشش کی. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا مطلب جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے، اس کی آواز کیا اٹھی تھی اور کس طرح سے مطلب جو ہے کیچڑ اچھالا گیا اور قوانین اسلام کو کس طرح سے توڑ پھوڑ کر مطلب جو ہے ایک غلط رخ کے ساتھ اس کے قوانین کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ مطلب جو ہے تمام آوازیں جو اٹھی جا رہی ہیں اور جس طرح مطلب جو ہے اس کا مختلف مطلب جو ہے رخ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، ان تمام کے ذمہ دار کون ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا، اس پر تدبر کیا، آج تک معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، یا صرف مطلب جو ہے ایک ٹائٹل مسلم پرسنل لا، مسلم پرسنل لا، مسلم پرسنل لا، یہی مطلب جو ہے کامن ایک ورڈ مطلب آتا رہا، ہم نے اسے مطلب جو ہے نظریاتی طور پہ نہ قبول کیا، نہ مطلب اسے اس کے سلسلے میں جاننے کی کوشش کی، بلکہ مطلب جو ہے لوگ مطلب بولتے رہے اور خاموش ہوتے رہے. اس کی وجہ، سب سے پہلی وجہ جو آج مطلب جو ہے ہمارے قوانین پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آج مطلب جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک ساتھ اسلام کو مطلب جو ہے ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کے قوانین کو مطلب جو ہے نیچے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجوہات کی تلاش آج شرط اول ہے. اس کی وجوہات سب سے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ یہ اس کی وجوہات مسلمانوں کی لا علمی ہے. مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے بالکل علم سے آراستہ نہیں ہے، انہیں معلومات نہیں ہے کہ مطلب جو ہے یہ چیزیں کیا ہیں اور اس سلسلے میں کیا مطلب جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں. مسلم پرسنل لا کی آواز اٹھی، لوگ خاموش بیٹھے رہے کہ وہ بالکل مطلب جو ہے کچھ بھی ریاکٹ نہیں کیے، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. لا علمی ہی کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس معاشرے کے اندر اسلام کو نیچا دکھایا گیا اور اسلام کی توڑ پھوڑ مطلب جو ہے کر کے رکھنے کی سازشیں اس مغربی تہذیب ہی نے نہیں بلکہ مطلب جو ہے مشرکین نے بھی مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے چالاکی کے ساتھ انہوں نے سر انجام دیا اور ہم لا علم کے لا علم ہی بیٹھے رہے. دوسری وجہ جو مجھے اور آپ کو جو نظر آتی ہے کہ ان قوانین کے نافذ ہونے میں جو اہم کردار ادا کرتی ہے کہ طلاق کا نام لینا بھی مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے تصور کرتے ہیں کہ خواتین کی جہاں شادی کی
جاتی ہے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے کلاسز آپ کو لیے ہیں، وہاں خواتین کو یا لڑکیوں کو ہم مطلب جو ہے انہیں آراستہ نہیں کرتے، ان کو انفارمیشن نہیں دیتے کہ طلاق کیا ہے اور طلاق کی مدیں کیا ہیں، سنت طلاق کیا ہے، بدعت طلاق کیا ہے، اسلامی قوانین کیا ہے. ان کی تعلیمات کے ساتھ نکاح کو مطلب جو ہے آراستہ نہیں کیا جاتا، بلکہ مطلب جو ہے ایک جوش، ایک خروج، ایک مطلب جو ہے کیا ہے من موجی مطلب جو ہے ایک تقریب، یا نہیں ہے تو اپنی مطلب جو ہے دلی مرادیں پوری کرنے والی ایک تقریب، یا نہیں ہے تو بچوں کی خوشیوں والی تقریب ہم نے اسے بنا لیا. نہ کہ مطلب اس سلسلے میں ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو بٹھا کر ہم نے کبھی کاؤنسلنگ بحیثیت ماں ہم نے کی. کیا مطلب جو ہے ہماری گودیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اس درسگاہ کے تحت ان مطلب جو ہے ذمہ داریوں کو نبھانے اور اٹھانے کے لیے جو بندھنے نکاح میں مطلب جو ہے جڑ رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح آراستہ کرنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی ہے تو کیوں؟ کیا مطلب جو ہے ان کو بتایا نہیں گیا کہ قوانین نکاح کیا ہے، اس کے بعد ان کے اوپر ذمہ داریاں کیا آتی ہیں، اس سے لگے رشتوں کی مطلب جو ہے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ دوسری وجہ ہے جس کی تحت مطلب جو ہے اسلام ذلیل و خوار ہوتا ہوا آج نظر آ رہا ہے، اسلام مغلوب ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اسلام ہی کے مطلب جو ہے اس مد نظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لا علمی نہ ہونے کی وجہ سے میں اور آپ مطلب جو ہے اسلام کے قوانین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا نفاذ مطلب جو ہے ممکنات نظر آتا نہیں ہے. تیسری وجہ جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج مطلب جو ہے امت مسلمہ کو اندرونی مطلب جو ہے حملے بھی ہیں اور بیرونی حملے بھی اس سے دوچار ہیں، اور انسان مطلب جو ہے الرٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اندرونی مطلب جو ہے حملے کیا ہیں، ہم نے مطلب بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح سے مطلب جو ہے قوانین نکاح کو مطلب جو ہے مذاق بنا کر ہم نے رکھ دیا. خود مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے مطلب جو ہے شریعت احکام کے مطابق، جو حدود اللہ کے مطابق جو احکامات مطلب رائج ہونا چاہیے تھا، وہاں ہم نے نکاح کے اس بندھن کو مطلب جو ہے ایسا کھیل تماشا بنا لیا کہ کھڑے کھڑے مطلب جو ہے 3 طلاقیں دے دی، کہیں مطلب جو ہے کھڑے کھڑے بچوں کو مطلب جو ہے ہم نے بے آسرا بنا کر رکھ دیا. جہاں قوانین مطلب جو ہے سنت طلاق کے مطابق مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی مطلب جو ہے نعمت کے ساتھ مجھے اور آپ کو قوانین دیے، مگر مجھے وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ آج قرآن مجید میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اس کے ہم نے اس کے ہجے کرنے میں ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ اس کے قوانین کی طرف ہم نے مطلب جو ہے نظر ثانی کرنے کی گنجائش بھی برقرار نہیں رکھی. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سا قوانین ہے جس کا مطلب جو ہے ہم اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کون سے حدود ہیں جس کا مطلب جو ہے پالن کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. مگر میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ قرآن کو ہم نے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا. اسی وجہ سے قوانین جو میرے اور آپ کے سامنے آئے وہ مطلب جو ہے اندرونی مطلب جو ہے ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم لا علم ہیں، ہم مطلب جاہل ہیں. اسی وجہ سے ہم مطلب جو ہے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کے تحت مطلب جو ہے جو باطل طاقتیں ہیں میرے اور آپ پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی کے تحت نمبر 2 مطلب جو ہے جو بیرونی مطلب جو ہے جو ہمارے اوپر جو حملے ہوتے ہیں وہ بیرونی حملے. اسی مطلب جو ہے غلطی کے تحت جب یہ چیزیں غلطی نکل کر جب باہر آ جاتی ہے، ہم نے مختلف اس میں دیکھا جہاں شاہ بانو کیس آیا، جہاں پہ سائرہ بانو کیس آیا، مختلف کیسز کی مطلب ہسٹری میں نے آپ کو پہلی کلاس ہی میں بڑی تفصیل کے ساتھ لانے کی کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا تو اس کو دوہرا کر اس کو تصور میں لا کر دیکھیے کہ وہاں پہ قوانین کو مطلب جو ہے اچھالا گیا تھا. وہ کون خواتین تھے جن کو مطلب منظر عام پر لایا گیا؟ وہ کون سے مرد تھے؟ وہ مطلب جاہل قسم کے لوگ تھے، جو لا علم قسم کے لوگ تھے، جو قوانین اسلام سے بہت دور گئے ہوئے لوگ تھے. انہیں خود ہی علم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، اس کے احکام کی پاسداری کیا ہے. وہ بالکل مطلب جو ہے خالی تھے. تو ایسے لوگوں کا جب مطلب جو ہے لوگ معاشرے میں آشکارا ہو جاتے ہیں تو تب کہیں جا کے وہ مطلب جو ہے بیرونی طاقتیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اسلام پر مطلب کیا کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. اور پھر وجوہات کی طرف اگر نظر ثانی کی جائے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر کیا مطلب جو ہے مظالم نہیں ہوئے. ہم نے مطلب مختلف کیسز کی ہسٹری ہم نے دیکھی تھی اس وقت کے دور سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. اس وقت کے دور میں بھی جہاں ہندوستان کے اندر مختلف مطلب جو ہے ہم نے مظالم دیکھے جہاں عورتوں کو مطلب کھڑے کھڑے مطلب جو ہے طلاقیں دی گئی، اور سنت رسول کے مطابق دیکھا تو وہاں ہزاروں مطلب جو ہے طلاقیں مطلب جو ہے دینے کا رواج تھا. ان تمام کی وجوہات کیا؟ ضد، عنایت، شخصیت پرستی، اور اس کے نتیجے میں میں بڑا میں خوا.
ان پر مطلب جو ہے کون روک تھام لگائے جائے، کون مطلب جو ہے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائے اور ان کو اسلام کے تابع کون کیا جائے، اور وہ صرف اور صرف کر سکتی ہے عورت، کیونکہ اس کا گود اس کے بچے کا پہلا دستگاہ ہے۔ آج ہم نے اپنی گودوں کو زنگالود کر دیا ہے، آج ہم نے اپنی گودوں کو مطلب جو ہے علم سے آراستہ کرنے کی بجائے دنیاوی مال و متاع سے لبریز کر دیا ہے، اور بیکار کے غفلت زدہ چیزوں سے اس گود کو ہم نے بھر دیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں حال یہ ہے کہ اس گود سے نکلنے والی اولاد پوری مادہ پرست ہے، اس گود سے نکلنے والی اولاد لا علم اولاد ہے، اس گود سے نکلنے والی اولاد جاہل قسم کی ہے، اس گود سے نکلنے والی اولاد بے شک مطلب دنیا کے لیے ترقی یافتہ مطلب جو ہے ممبر کی حیثیت سے وہ مطلب منظر عام پر آئے، مگر اسلامی اعتبار سے اسے کوئی مطلب جو ہے قانون معلوم نہیں ہے، کوئی مطلب جو ہے وہ طریقہ کار معلوم نہیں ہے، کوئی حدود اسے معلوم نہیں ہے۔ اس کو سکھانے والے کون تھے؟ وہ مائیں تھیں، جسے نیپولین نے کہا تھا کہ مجھے ایک اچھی ماں دے دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم عطا کروں گا۔ وہ مائیں کہاں چلی گئی؟ وہ معلومات مطلب جو ہے دینے کے لیے ان کے پاس کیوں ٹائم نہیں رہا؟ اس لیے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ آج مطلب جو ہے موبائل فون، اسمارٹ فون، دنیا کی تقریبات، دنیا کے معاملات، ان جھمیلوں میں پڑھ کر ہم نے اسلام کو بلا دیا، اس کی تعلیمات کو جہاں پیغام رسانی کا بلغوا انی ولو آیہ کے مصداق میں کرنا چاہیے تھا وہاں نہ کیا، تو آج یہ معاشرہ ظلم و زیادتی سے بھر کر رکھے۔ پھر وجوہات کی طرف چلے، وہاں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے مطلب معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو مسلم معاشرے میں 3 طبقات مطلب جو ہے تقسیم ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ نظر آتا ہے جو بالکل علم نہیں رکھتا، اس وجہ سے نہ آواز اٹھاتا ہے، نہ اسے کوئی بات کی سمجھ آتی ہے، اور مطلب جو ہے کبھی لے جا کر پکڑ کر اسے پوچھا جائے کہ فلاں فلاں حدود کیا ہے، وہ بغیر لا علم کے جو وہ کہتا ہے ویسی بات کہتا ہے۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا میں جو ٹی وی میں مختلف قسم کے علماء کرام لائے گئے، مختلف قسم کے لوگوں کو لا کر مطلب جو ہے ان سے مطلب کیا لیا گیا، انٹرویو لیا گیا، تو وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ علم رکھنے والے لوگ تھے؟ نہیں، لا علم لوگ جنہیں خود ہی علم نہیں ہے۔ یہ پہلا طبقہ ہے جس کے تحت مطلب جو ہے نشانہ اسلام بنتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آیا۔ نمبر 2 جو دوسرا طبقہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے جو مطلب جو ہے اسلام اور مختلف مطلب جو ہے مغربی تہذیبوں کا بالکل دل دادا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اسلام کی پاسداری کیا ہے، بلکہ وہ مطلب جو ہے مختلف مغربی تہذیب ہی نہیں بلکہ ہندوستانی مختلف تہذیبوں کا دل دادا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا یہ حال ہے کہ وہ تمام مذاہب کو مطلب جو ہے اسلام کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور اس میں کوئی تفریق مطلب جو ہے نہیں رکھتا۔ ایسے لا علم جو صالح معاشرہ مطلب وجود میں آنا چاہیے، وہاں مطلب جو ہے اصلاح کی کوشش ہے انہی مسلمانوں کے درمیان ہونا چاہیے، کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے، وہ مطلب جو ہے ان تہذیبوں کے دل دادا بن گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ فیصلے کرتے ہیں تو ان کے حامی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا برائی ہے بھائی، یہ مطلب سوال کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں میرج ایکٹ کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہ ایسا مطلب کرنے میں کیا مذائقہ ہے، یہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نہ پڑھتے ہیں نہ علم رکھتے ہیں، بلکہ مختلف چیزیں مطلب جو ہے دوسرے اقوام کی پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مطلب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ پیپر راستے میں گرا پڑا ملا، یہ تورات کا کچھ پیپر ہے، مجھے اس میں باتیں اچھی لگی، میں اس کو بھی اپنی زندگی میں مطلب اختیار کروں گا اور اس کو مطلب جو ہے کیا کروں گا، اس کو بھی اپناؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، کہا گیا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج یہی حال تو میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات و حدود اور مطلب جو ہے اس کی مختلف قوانین مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ طلاق کا قانون کیا ہے، نکاح کا قانون کیا ہے، زنا کا قانون کیا ہے، اور وہاں پہ مطلب جو ہے جو خلا کا قانون ہے وہ کیا ہے، جو مطلب جیسا کہتا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیا یہ یہی علم ہے؟ کیا یہ یہی طریقہ کار ہے؟ یہ ہے وہ دوسرا طبقہ۔ تیسرا طبقہ جو دنیا میں وجود میں آیا ہے وہ ہے وہ الرٹ ہونے والے لوگ جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں اور قوانین کے خلاف آواز اٹھا کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیونکہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں اس وجہ سے کچل دیے جاتے ہیں، انہیں مار دیا جاتا ہے، ان کی بات سنی نہیں جاتی، جب وہ آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں ڈھکیل دیا جاتا ہے یا پھر انہیں جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے یا مظالم سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک مطلب باطل قوت بھی ہے، خود مطلب جو ہے مسلمانوں کی اپنی لا علم مطلب جو ہے طاقت بھی ہے، جو ان دونوں کے درمیان یہ طبقہ پستا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔
اسی وجہ سے شاعر بڑے اچھے ایک جو کوٹ ہے وہ بڑے اچھے انداز میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا کے تکالیف اور ظلم جو دنیا سہ رہی ہے یہ تشدد کرنے والوں کی وجہ سے نہیں بلکہ خاموش رہنے والوں کی وجہ سے یہ سہ رہی ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اسے آراستہ کرنے کی کوشش کیجئے. آج مسلم معاشرہ جو بے علمی کا شکار ہے، یہ دنیا جہاں اللہ کی نگری ہے، اس نگری کے اندر اللہ کا قانون ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو ہے قانون کے تحت انہوں نے اٹھا اور اٹھ کر وہاں انہوں نے اپنی جو ہے قوانین کو، یعنی اللہ کے قوانین کو رائج کرنے کی کوشش کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا جو ہے مسلم معاشرہ وجود میں آیا، جہاں مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی سکون کی زندگی وہاں بسر کرتے تھے، جہاں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کو آسانیاں دی جاتی تھی. مگر آج ہم نے ان قوانین کو اللہ کے نفاذ میں اس جو ہے نگری کے اندر قانون کو نفاذ نہیں کیا، تو اسی کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے. کہیں جو ہے اس طرح کے ایکٹ پاس کرتے ہوئے ہمیں کچلا جاتا ہے، ہمارے قوانین کو توڑا جاتا ہے. وہاں کہیں CAA NRC کے نام پر جو ہے گھر سے بے گھر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب بھی مسلمان اب بھی کیا ہے؟ لا علم ہے، اور اب بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. خواتین، آج بھی اٹھنے کی ضرورت ہے، آج بھی اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور آج بھی اپنے آپ کو الرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی جو ہے یہ قانون جو اسلام کا رائج ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سیم قانون، اس میں کسی کی ترمیم کی اجازت نہیں تھی. باقاعدہ طور پر یہ قوانین رائج ہوتے رہے، اور اسی قانون کے تحت دنیا نے دیکھا کہ دنیا جو ہے محبت کا گہوارہ بن کر دنیا میں وجود میں آئی. جہاں اللہ کے قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی، وہاں اس کا قانون کا نفاذ نہیں کیا گیا، اس کو ہم نے دیکھا کہ ہر دور کے اندر جہاں کہیں بھی، چاہے مسلمانوں نے کیا ہو چاہے وہ غیر مسلموں نے کیا ہو، ہم نے دیکھا کہ وہاں جو ہے انسان سکون جو ہے کبھی حاصل نہ کر سکا، بلکہ وہاں فتنے رونما ہوتے رہے، وہاں سازشیں وجود میں آتی رہی، اور لوگوں کو مختلف طریقے کے مظالم سے دوچار ہونا پڑا. قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، کہا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا اس معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں مبتلا ہے. اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا، کہہ دیا کہ وہی جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے جو میرے قوانین کی جو ہے پاسداری کرے گا، اور جب میں جس قانون کے تحت حکم دوں اسی کے مطابق جو فیصلے کرے گا، اسی کے مطابق جو اسے اپنائے گا، اور اسی کے اختیار کے مطابق جو ہے اس کے فیصلے حدود کو متعین کرے گا، وہ کامیاب ہوگا. ورنہ جو ہے اسے ضرور جو ہے اس دنیا کے اندر کہا گیا کہ اسے جو ہے کیا ہوگا، وہ صحیح گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسے مظالم سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اسی وجہ سے قرآن میں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کتنی ہی ایسی بستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو ہم نے انہیں سخت سزا دی، اور وہ غلط رویے کا نتیجہ بھگتتے رہ گئے. ہم نے ہر جو ہے دور کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر مختلف وہ ادوار کی طرف جو اللہ رب العالمین نشاندہی کرتا ہے کہ مختلف انبیاء کے دور میں جو ہے وہ حالات پیش آئے، جہاں لوگوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہو یا غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے ہو، جہاں اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں کی بلکہ سرکشی کی، غداری کی، اپنانے سے انکار کیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں جو ہے عذابات لائے گئے. وہاں جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو ہٹا کر دوسری قوموں کو وجود میں لایا، اور وہاں اللہ رب العالمین سخت سزائیں ان کو اس دنیا میں دیتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. محترم سامعین اکرام، یہ جو مسلمان ہیں، ان مسلمان کو اللہ رب العالمین نے شریعت کے بندھن میں باندھ کر رکھ دیا ہے. شریعت کیا ہے؟ وہ قوانین ہیں، وہ حدود ہیں جو آئینی اعتبار سے، جو معاشرتی اعتبار سے مجھے اور آپ کو حدود جو ہے دیتے ہیں. ان حدود کے جو ہے اختیار کرنا میرا اور آپ کا اولین فرض ہے. تو اب جو ہے اب ضرورت اس بات کی ہے، ان تمام باتوں کے کنکلوژن کی طرف چلا جائے تو اب ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ کرنے کے کام اب اس وقت ان تمام جو ہے 15 کلاسز کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آخر میرے اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں، تاکہ ہم اس موضوع کو کلوز اپ کر سکیں. محترم سامعین کرام، خدا را آپ کے دل سے، خدا را اپنے دل سے
میں مطلب جو ہے آپ تمام کو مخاطب کرتے کہتی ہوں کہ اپنا محاسبہ کیجیے اور مطلب جو ہے اپنے ذہن کو یکسو کر کے دین اسلام کی طرف رجوع ہو کر سوچیے اور غور و فکر کیجیے کہ اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس اسلام پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں, اس اسلام کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, کہیں نبیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, کہیں اولو الامر لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, کہیں مسلمانوں کو مطلب جو ہے مظالم کا نشانہ بنا جاتا ہے. تو ایسے وقت میں بحیثیت مسلمان خاتون کے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے, اس کو سمجھنا آج کی ضرورت ہے. پہلی مطلب جو ہے جو آج کے کام ہے وہ یہی ہے کہ پہلی اعتبار سے مجھے اور آپ کو علمی اور شعوری اعتبار سے خواتین کے اندر یہ احساسات پیدا ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علمی اعتبار سے ہم اتنے مطلب جو ہے الرٹ ہو جائیں اور اتنے تعلیمی یافتہ ہو جائیں کہ اسلام کے معاملے میں کوئی آواز اٹھے ہمیں معلوم ہو کہ اسلام کا مطلب جو ہے نظریہ حیات کیا ہے اور غیر مسلموں کا جو طریقہ حیات ہے وہ کیا ہے. ہمیں ان دونوں کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنی آواز پکار سکتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو روک سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ جو جہاں کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو, اگر ہاتھ میں مطلب جو ہے طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو, اور تیسرا کہا گیا کہ اگر دونوں میں طاقت نہیں ہے تو دل میں برا محسوس کرو اور اس میں مطلب جو ہے کیا نہیں آتے, تبدیلیاں نہیں آتی. واقعی آج مطلب جو ہے جو حالات ہیں یہ تینوں بھی کیفیت نہیں ہے, نہ ہاتھ میں طاقت ہے, نہ زبان میں طاقت ہے, نہ دل میں برا, اس لیے کہ علم ہی نہیں ہے. آج ضرورت ہے علم کی, آج ضرورت ہے شعور کی, آج ضرورت ہے اسلام کی طرف مطلب جو ہے رجوع ہونے کی. آج مطلب جو ہے پہلی شق ہے جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس مد میں غور و فکر کرنا چاہیے. بہت ساری ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی, بہت ساری ہم نے تعلیم حاصل کر لی, بہت ساری ترقیات ہم نے کر لی اور بہت سارا وقت ہم نے غفلت میں مطلب جو ہے بتا دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین اٹھیں اور علم سے آراستہ ہو جائیں. جہاں کہیں مطلب جو ہے ان قوانین کو مطلب جو ہے توڑا جائے گا, ہم منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمارے پاس مطلب جو ہے زبان ہونی چاہیے, ہمارے پاس قلم ہونا چاہیے, ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے, ہمارے پاس مطلب قوت ہونی چاہیے, اٹھ کھڑے ہونے والی مطلب جو ہے کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں علم ہی کی بدولت مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں آتی ہیں. دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مطلب جو ہے خواتین کو جہاں علم سے آراستہ کرنا ہے وہاں اپنے اطراف میں مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے شقوں کے اندر جہاں مطلب جو ہے اسلام کی مطلب جو ہے حالات پر ان تمام پر نظر ثانی اور نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواتین کا یہ حال ہے کہ صبح اٹھتی ہیں تو ان کا شام تک کا اگر مطلب جو ہے ان کا پلان دیکھا جائے تو اس میں یا تو سیریل دیکھتے ہوئے, یا نہیں ہے تو مطلب جو ہے فلمیں دیکھتے ہوئے, یا نہیں ہے تو مختلف آج کل نیٹ آ گیا ہے اس وجہ سے ڈرامز دیکھتے ہیں, یا نہیں ہے تو بیکار قسم کے وہ فضولیات والے واٹس ایپ کے میسیجز جو فارورڈ کیے جاتے ہیں ان پر زیادہ وقت مطلب جو ہے میرا اور آپ کا لگتا ہے. جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فتنوں کے پرخطر دور میں جہاں میں اور آپ داخل ہو گئے ہیں اس دور کے اندر مجھے اور آپ کو ان فتنوں کو سمجھنے کا شعور پیدا ہونا چاہیے. اپنے اطراف پر نظر رکھنا چاہیے کہ کہاں مطلب جو ہے کس حال کے تحت میرے اور آپ کے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے, کس طرح سے مجھے اور آپ کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس طرح سے مجھے اور آپ کو اسلام کے اختیار کرنے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے. یہ احساسات مطلب جو ہے اس وقت پیدا ہوں گے جب ہم نظر رکھیں گے, ہم مطلب جو ہے حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے اور ان حالات کا مطلب جو ہے علم سے مطلب آراستہ ہوں گے, تبھی کہیں مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے. آج یہی وہ نظر نہ تھی, اس وجہ سے مسلم پرسنل لا کیا ہے. ایک بار مطلب جو ہے جب یہ حالات پیش آئے تھے اس وقت مختلف پروگراموں میں مجھے جانے کا موقع ہوا, وہاں پر جا کر میں نے مسلم پرسنل لا پر مطلب جو ہے تقریر کرنا تھا. وہاں پر جا کر میں نے تقریر کی تو لوگ مطلب جو ہے اونگتے ہوئے سو رہے تھے. پہلی چیز. نمبر دوسری مطلب جو ہے جو باتیں ہوئی اس کے بعد میں نے سوالات کا سیشن رکھا تو لوگوں نے سوالات مطلب جو ہے جو کیے تھے وہ عجیب قسم کے بھولے بھالے چھوٹے سے بچوں کی مانند سوالات کیے تھے, کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہے مسلم پرسنل لا, انہیں نہیں معلوم کہ اسلامی قوانین کیا ہے, انہیں نہیں معلوم کہ اس کے مطلب جو ہے اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کیا مرتبہ دیتا ہے اور جس کے اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں میری اور آپ کی زندگی کس طرح سے ناکام اور تباہی کا باعث بن جاتی ہے ہمیں نہیں معلوم. اسی وجہ سے مطلب جو ہے ان کا اعلی کار بنتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں میں اور آپ مطلب جو ہے غلط کاریوں کی طرف میں اور آپ بڑھتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. جہاں اسلام مطلب جو ہے توڑ دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے, وہاں ہم بھی مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے اندھے بہروں کی طرح مطلب جو ہے دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے میں اور آپ نظر آتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اطراف میں رہنے والے مطلب جو ہے فتنوں سے آراستہ ہونے اور انہیں مطلب جو ہے الرٹ رہنے, ان پر نظر رکھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کی مجھے اور آپ کو سیکنڈ ضرورت ہے. تیسری
تیسری ضرورت جہاں پہ ہے وہ اسلامی بیداری کے لیے. آج خواتین کا یہ حال ہے کہ انہیں کہنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ مطلب کہتے ہیں کہ میرے پاس مطلب صلاحیت نہیں ہے, نہ مجھے بولنے کی صلاحیت ہے, نہ مجھے لکھنے کی صلاحیت ہے, نہ مجھے پڑھنے کی صلاحیت ہے, اور نہ ہی کسی سے ملنے کی صلاحیت ہے. میرے پاس ٹائم ہے تو شادیاں بے شمار میں کرتی ہوئی بیٹھوں گی, بازار میں بے شمار مطلب جو ہے ادھر ادھر جا کر جہاں سیل لگا ہے وہاں میں ضرور جاؤں گی. بیکار قسم کی مطلب جو ہے بچوں کی تربیت غلط رخ کے ساتھ کرنے کے لیے بیٹھوں گی, اور بیکار ٹائم مطلب جو ہے واٹس ایپ پہ مطلب جو ہے گزار دوں گی. یہ تمام وہ خرابیاں ہیں جس کے تحت میں اور آپ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج ضرورت اس بات کے اندر اس خاندان کے اندر اپنی جوڑے کے اندر استوار کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ شخصیت کی مطلب جو ہے ارتقاء میں نمبر 1 اپنے اندر اس کی صحیح صلاحیتوں کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. یہ سی اے این آر سی کا جو مطلب جو ہے سلسلہ ہوا اس دور میں ہم نے دیکھا کہ خواتین مطلب جو ہے اٹھ رہی بھی ہیں, ان کی زبان کے قلم اور ان کی مطلب جو ہے کردار کی وجہ سے ہندوستان کا مطلب جو ہے وہ ماحول میں نہیں بلکہ وہ مطلب جو ہے حکومت بھی مل کر رکھتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر فرد ہر خاتون کے اندر میں دیندار کھڑی ہو جائے میرے بچے کی تربیت میں بہتر کرنا چاہتی ہوں, مگر مجھے اور آپ کو روک دیا دے. مائیں مطلب جو ہے جو دادیاں ہیں وہ ٹی وی لگا کر بیٹھی رہتی ہیں اور بچے کو سامنے نچاتی رہتی ہیں, میرا دل جلتا ہے اور میں جا کر روکنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ صرف تمہارا ہے, ہمارا خون ہے, تم اسے پکڑ نہیں سکتے, اسے مار کر تو دیکھو. پھر اتنا ہی نہیں, یہ مختلف قسم کے جملے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. ایسے حالات میں بچے کی تربیت کے ذریعے سے بھی ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. مختلف مطلب جو ہے پوسٹرز بنائے جاتے ہیں, ان پوسٹر کی مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے لیے والدین کو سب سے قیمتی تحفہ اس کی تعلیم و تربیت ہے. مگر یہ تعلیم و تربیت میں رکاوٹ سوشل میڈیا کا استعمال بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے رشتے میں دیکھنے کے لیے مطلب جو ہے رکاوٹ دیکھنے کے لیے وہ تو دن بھر جا کر دیکھتا ہے آ گیا رات اور سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر چلا گیا. تو اس کی تربیت کون کرے؟ اس پہ کڑن ہوتی ہے تو تب کہیں جا کر مطلب جو ہے جھگڑا ہوتا ہے. اور اگر مطلب جو ہے تقاضا مطلب جو ہے وہاں پہ ڈالنے کی بجائے اس کو اس کا صحیح مطلب جو ہے شکایتیں مجھے اور آپ کو مطلب ملتی ہیں کہ جو خاتون ہے وہ گھر الگ لے کر مطلب جو ہے لے جانا چاہتی ہے. محترم سامعین کرام, مقولہ ہے کہ اسی وجہ سے کہیں جا کر اسلام مطلب جو ہے چلتا ہے اور نیکی اللہ کی طرف سے ہے. مقولہ جمع ہو جائے گی, یہ بھی ہے کہ جیسے والدین ادب نہ سکھائیں معاشرے کا چلتا پھرتا نمونہ بن کر مقولہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو بچپن میں ادب نہیں سکھاتا وہ بچہ بڑا ہو کر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب جو ہے کرنا ہے. علامہ ابن جوازی مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت بچپن ہی میں ممکن ہے. اگر بچپن میں بچے کی تربیت کی طرف توجہ نہ دلائی جائے تو اس کو ایسے حالات کے بعد چھوڑ دیا جائے مطلب جو بڑے افراد کے درمیان جہاں مطلب جو ہے جہاں شوہر تو یہ تمام حالات وہاں پہ پیش آتے ہیں. اسی کے نتیجے میں اچھے تربیت یافتہ اولاد منظر عام پر آنے کی بڑی رکاوٹ میں آپ کے سامنے تفصیلات لے آئی تھی. جو خاتون کے لیے ہے وہ ہے رشتہ داروں کا ہمیشہ گھر میں مطلب جو ہے ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے. جتنے رشتہ دار ہیں وہ ادائیگی ہے آتے جاتے رہتے ہیں. رشتہ داروں کے تعلق سے جو حکم دیا گیا ہے جو قوانین مطلب جو ہے نافذ ہونا چاہیے, جو حدود کی پاسداری کرنا چاہیے, وہاں ان کو مطلب جو ہے ایک دوسرے کے گھروں سے اور اپنے باپوں کے گھروں سے اور اپنی ماؤں کے گھروں سے اور اپنے خالاؤں کے گھروں سے اور تمہارے اپنے ملک ہے ان کے گھروں سے یا دوستوں ان کے دوستوں کے گھروں سے تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. تم سب اکٹھا مل کر کھاؤ یا الگ الگ. نمبر دوسرے یہ مطلب جو ہے حکم ہے ان کو جو مطلب جو ہے آنے کی اجازت اپنے گھر سے جڑے ہوئے معاملہ یہ ہے کہ اس کی اجازت ملتے ہوئے جو معاملہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ دن دیکھی گئے نہ رات دیکھا گیا نہ وقت دیکھا گیا. بے وقت مطلب جو ہے لوگوں کا وارد ہو جانا, سر پہ سوار رہنا, خاتون کو مصروف رکھنا, نہ خود کی شخصیت پر توجہ دی جائے, نہ خود کے بننے سنورنے پر توجہ ہو سکے, اور نہ ہی مطلب گھر گھرستی کی طرف توجہ ہو سکے, نہ ہی اپنے بچوں پر توجہ ہو سکے. دن رات مہمانوں کا وارد ہو جانا یہ مطلب جو ہے مسائل ہے. اگر کبھی مطلب جو ہے صحیح سکون کے ساتھ گھر میں رہنے کے لیے اسی وجہ سے مطلب جو ہے مجھے آپ کو جو مطلب جو ہے حکم دیا گیا سورہ احزاب میں 53 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو, اس کے لیے جن کو اجازت دی جائے. یہ نہ ہو کہ کھانا تیار ہونے کے انتظار میں پہلے ہی سے آدھم کو ہمیں مطلب بلایا بج گیا ہو تب اندر داخل ہو, بس جب کھاؤ چکو تو اللہ
ہوگی وہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف رجوع کریں جم کر نہ بیٹھا ٹھیک ہے، کرو، مطلب بے قوانین شک کے یہ تحت چیزیں ان نبی مظالم صلی کا اللہ مطلب جو علیہ ہے وسلم کو استحباب دکھ کرنے دیتی کی ہیں، کوشش کرتے لیکن ہیں۔ وہ اس تم کا سے علاج حجاب اسلام بھی ہے اور اسلام کیا بھی ایسا مطلب جو ہے ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ ایک وسلم کے ساتھ پنچایت ہوا، کی شکل میں نبی صلی یا اللہ علیہ پھر وسلم نے مساجد کی وہی شکل میں، مطلب اتری، اوقاف کی مگر شکل کیا میں، یہی ہم معاملات مطلب جو ہے میرے اور آپ اپنے کے ساتھ نہیں قوانین ہوتے؟ اپنی حد کبھی تک اس ہم کو طے سونا کرنے کی چاہتے کوشش رہتے کریں، ہیں، جہاں مہمان مطلب جو ہے انسان کا غصہ ہم مطلب کوئی جو ہے اچھی وجود میں چیز آتا پکا ہے، کر مطلب جو ہے ظالم اپنے لیے ظالم رکھے ہے ہوئے اور ہیں، ظالم اچانک دنیا میں مہمانوں ہے، کی اسی بات وجہ سے یا مظالم مطلب جو ہے کبھی ہوتے ہم ہوئے نظر باہر آتے جانے ہیں۔ کے لیے جب کوئی ایسا تیار ہوتا کھڑے ہے ہوئے تو ہیں، لوگ مطلب جو ہے مہمانوں وہ کا مطلب سبق جو ہے سکھانے اندر کے لیے داخل ہونا، انہیں پھر مطلب جو ہے معاملہ صحیح ایسا ہو مطلب جو جاتا ہے ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کا چڑچڑا مقام یاد پن، جس دلانے کے کے لیے نتیجے میں لوگ پکوان میں مطلب جو ہے مطلب ان دلچسپی باطل نہیں، ان قوتوں سے کے ملاقات توڑ کی طرف کرنے میں، رجوع ان ہو سے جاتے بات ہیں، کرنے میں جس کے سارا تحت کچھ مطلب ایسا جو ہے وہ معاملہ مطلب ہے جاتے ہیں جس کے اپنے نتیجے میں لا علمی انسان کی بنا پر ذہنی وہاں پر ان کا ٹینشن کا شکار بن جاتے ہیں، کیا اور ایسا نہیں اسلام ہوتا؟ پر کیچڑ یہی اٹھاتے مطلب ہوئے ہم حالات دیکھ ہیں رہے ہیں جس کہ کے وہاں تحت مجھے اور ہمارے آپ اوپر کو لکھا روحانہ گیا کرتے ہے ہوئے اور نظر کہا آتے گیا ہیں۔ ہے کہ ایسے تو ضرورت بعد آج آج اس کے بات گھر کی میں ہے کہ داخل ہو ہم کر ہر کسی گھر کے کے اندر، اندر ہر پریشان نہ کرو محلے بلکہ کے اندر، اجازت لے ہر جاؤ، شہری اگر وہ سطح پر، کہیں آ ہر جاؤ تو آبادی تب کی جاؤ، سطح پر اگر ہم ہم خلا خواتین ہو کو جائیں تو اٹھنا فوراً ہوگا، وہاں سے باہر نکل کاؤنسلنگ جاؤ، کرنے والی کیونکہ اسی میں خواتین بہتری مطلب جو ہے، ہے تھوڑا دنیا میں وقت وجود اور میں آنا بہترین ہوگا، وقت ہو، ذہن کسی سازی کو کرنے کی پریشانی کا ضرورت باعث ہے، نہ ہو، انہیں یہ صحیح وقت کے تعلیمات کی رسول کی طرف سنت ہے، آشکارا کرنے کی مجھے ضرورت اور ہے، آپ کو مطلب پھر جو بھی ہے اگر کوششیں تنازع ہو اسی جائیں طرح کی جو کرنی وقت کے چاہیے۔ رسول کے آخری دور میں مطلب جو تھا کوشش وہ انہیں جو مطلب جو ہے گھما پریشانی ہے کر وہ پھر یہ ہے ان کہ سے مطلب جو خاندان میں ہے مالی، انہیں اسلامی ذہنی، تعلیمات علمی کی طرف اعتبار رجوع سے کرتے ہوئے لوگوں کا ان جہاں حدود کے اکٹھا ہو تحت جاتے ان کا ہیں فیصلہ وہاں پہ کرانا بڑے لوگ آج مطلب جو کی ہے عام ضرورت طور ہے، پر جو ورنہ غلطیاں مطلب جو کر ہے جاتے یہ ہیں کہ باقی کوئی قوتیں مطلب مجھے اور علمی آپ کو اعتبار جینے سے کوئی نہیں آگے دیں بڑا ہوا ہے، گی۔ کوئی نیکسٹ مطلب جو مطلب ہے جو ذہنی آخری اعتبار ذمہ سے داری آگے بڑا میری اور ہوا ہے، آپ کی ہے، کوئی وہ مطلب جو یہ ہے ہے خدمتی کہ ہمارے اعتبار سے کوئی اطراف میں آگے رہنے بڑا ہوا والے ہے، تو برادران ایسے وطن یا اعتبار میں غیر جو مسلمین بڑے جسے کہتے غلطیاں کر ہیں، جاتے ان ہیں کو وہ صحیح یہ ہے معنوں کہ میں کسی اپنے کی اسلام کی بیجا صحیح قسم کی تعلیمات تعریفیں ان شروع ہو تک جاتی ہیں، پہنچانے کی یہ ضرورت ہے، تعریفیں ایک بلغونی دوسرے ولو سے آیا، حسد اور ایک پیغام نشوما رسانی دیتی کا ہیں، وہی یہ طریقہ تعریفیں ہے ایک کہ دوسرے سے آسمان مطلب سے کھنچاؤ پیغمبروں پیدا کے کر پاس دیتی آتا ہیں، ہے، یہ پیغمبر تعریفیں انسانوں ایک کو دوسرے سے بتاتے ہیں ٹکراؤ اور اور انسان انتقام کی دوسرے انسان شدت کو اور بتاتا ہے، نفرت پیدا یہی کرتی وہ ہیں، طریقہ مگر ہم کار اس کا کا خیال سرکل نہیں جو کرتی۔ دنیا میں نبی چلتا صلی جاتا اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے۔ اگر مبارکہ اس میں سرکل ارشاد کو ہم نے فرمایا، توڑ دیا آپ نے ایک شخص تو کو یقین دوسرے جانیے وہ شخص سے قیامت تعریف کا مطلب وہ جو ہے آخری سنی منظر تو میرے اور فرمایا آپ کے اس کی سامنے تعریف ہونا میں چاہیے، جہاں مبالغہ قرآن میں آمیزی کہا کر گیا رہا کہ تھا، جب آپ مطلب وسلم جو نے ہے ارشاد فرمایا جب تم نے قیامت کے ہلاک کر قریب کا دیا، وقت کیا ہوگا اس شخص کی وہاں پر کمر مطلب جو ہے توڑ دی، کیا کہا ہوگا، کہ یہ مطلب جو وہاں ہے غلط تبلیغ کا کاری ہے۔ کام اسی بالکل کے نتیجے ختم میں ہو ہم گیا۔ دیکھتے ہیں کہ تو جہاں اس دو وقت دیورانیوں مطلب جو کے ہے بیچ ایک میں مطلب جانور جو مطلب جھگڑا جو ہے ہوتا ہے، کھو سے نکلے ایک گا مطلب جو ہے اور وہ ساس کی تبلیغ مطلب جو ہے دین کا چڑھی کام ہوئی اور ایک مطلب جو ہے اتری کیا ہوئی اس دور ہاتھوں، کے اسی انتظار میں وجہ ہے سے اور آپ دونوں کے اندر ٹکراؤ، کیا اسی اسی کے کے نتیجے میں تبلیغ کے جھگڑا مطلب جو ہے اور اسی کے نتیجے میں دوریاں اجازت دینے وجود کے میں لیے آ میں اور رہی آپ ہیں۔ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ارشاد کس کے فرمایا لیے دو جو آدمیوں پیغام کے کا کام مابین مجھے مطلب جو کرنا ہے چاہیے، فساد جو میں ڈالنے اور سے آپ بچو، کو کرنا کیونکہ یہ چاہیے، چیزیں اس زبان دین کا کو صحیح استعمال مونڈنے مجھ اور سے اور آپ کو تباہ کیوں کرنے نہیں والی آتا؟ ہے۔ اس کا تو یہ صحیح فساد طریقہ کار کا ایک مطلب بڑے جو ہے ہونے کیوں کی ہم حیثیت مطلب سے جو ہے مجھے اسے کرنا نہیں چاہیے کرتے، یا جس نہیں کی بنا کرنا پر چاہیے؟ آج مطلب جو ہے اس محاسبے کا کا وقت ہے، تہس نہس چیز چیزیں آپ کے درمیان چھوڑی ہوئی ہوں، محترم جسے سامعین سوچیے کرام، اور غور و فکر یہ وہ کیجیے۔ یہ موضوعات تھے تمام موٹی جس موٹی کے چیزوں کو ذریعے سے سامنے رکھے ہم ہم نے دیکھ رہے ہیں آپ کہ کے اندر خاتون جس وہ گھر میں داخل شعور ہو رہی ہے پیدا اسے کرانی، پریشانی وہ کا مطلب جو ہے احساسات پیدا باعث بن کرانی، رہی ہے۔ وہ جب سوئی ہوئی ایسا مطلب جو ہے باعث ہو علمی رہی ہے تو سطح جس جو کے گر گئی نتیجے ہے میں وہ اس کو سسرال دوبارہ سے مطلب جو اٹھا ہے کھڑا بھاگ کر کرنے کے اپنے لیے میکے ہم نے آتی ہے۔ اتنی اب نیکی لمبی والوں کی کلاسز تھوڑی سی اس کے ذریعے کارکردگی سے لی دیکھیے، تاکہ 2-4 آپ کو 5 منٹ کے صحیح بعد ہم اپنی تعلیمات مل بات کے جائیں۔ اختتام تک خدا پہنچے۔ آپ سے وہاں پر گزارش جو ہے معاملات کہ ہوتے ان ہیں وہاں آنے تعلیمات کے کے بعد ذریعے چونکہ سے وہ دکھی لوگوں ہوتی تک ہے، پہنچنے اس کی وجہ سے کوشش کریں۔ رونا شروع اللہ کرتی سے ہے، دعا کریں اپنے کہ ہماری معاملات غیبت کی غیبت شکل کو میں، اللہ رب معاملات العالمین مطلب دور کر مبالغہ دے، آمیزی اس کی کے شکل اندر میں، کی جھجک کو مذاق دور مطلب کر جو دے، ہے دل دل کے کے اندر علم بھڑاس کی نکالنے کی طاقت پیدا شکل میں کر ہو دے اور اور بولنے مختلف سے طریقے مطلب جو اپنے ہے وہ بھائی ہنر بہنوں
بتا دے جو اپنے ماں باپ کے پاس اپنے بھائی بہنوں کے پاس مطلب جو ہے پیش ہوں گے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے وہاں مطلب جو ہے جو رویہ صحیح ہونا چاہیے وہاں صحیح گائیڈ لائن فراہم ہو جانا چاہیے جس کے نتیجے میں وہ واپس مطلب جو ہے ہمت کے ساتھ اور پھر مطلب جو ہے اللہ کے آتی ہے مگر معاملہ وہاں پہ بالکل مطلب جو ہے ان خواتین ان لڑکیوں کے ساتھ جدوجہد کی ضرورت ہے کہ وہاں مطلب جو ہے ان کی صحیح مطلب جو ہے رہنمائی کرنے کی بجائے غلط قسم کی رہنمائی وہاں پہ عطا ہو جاتی ہے غصے کو بھڑکایا جاتا ہے نفرت کو بڑھا دیا جاتا ہے اور جوش کو اور مطلب جو ہے پرجوش کر دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں لڑکی مطلب جو ہے ڈاؤن ہونے کی بجائے وہ مطلب جو ہے جوش میں آ کر بہت سارے غلط کام کرتی بھی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے پہلی مطلب جو ہے جو حرکت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے جیسے ہی ماں کے سامنے شکایت کی گئی ہم کہتے ہیں تیری ساس ایسی ہی پتا نہیں کب مرتی ہے نہیں معلوم بھی ہو گئی ہے پیر مطلب جو ہے قبر میں لٹکے پھر بھی مرتی نہیں ہے مطلب جو ہے آپ ہم نمبر 2 میں اور آپ کہتے ہیں کہ نندیں تو ایسی ہوتی ہیں ان کو مطلب جو ہے گھر میں مطلب جو ہے باندھ کر رکھنے کی ان کو کوئی ان کے شوہروں کو اجازت نہیں ہے اسی وجہ سے وہ بھاگی بھاگی تمہارے گھر میں آتی ہیں تمہارے ساتھ بھی فلاں فلاں ایسی قسم کی ہے بہتر ہے کہ تمہارے شوہر کو لے کر تم گھر الگ ہو جاؤ اسی میں تمہاری بہتری ہے ایسا بہترین تصور مطلب غیرت مند ایک دم غصے میں آ گیا کہا کہ تم مطلب جو ہے پریشان نہ ہو
वापस आ जाओ, मैं हूँ तुम्हें संभालने वाला, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैं आराम और आसाइश ही तो माँ बाप पुकार के कहते हैं कि बेटी वापस आ जाओ, परेशानी नहीं है, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हारी खातिर हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी में रहने की इजाजत नहीं है, आ जाओ, मैं मतलब इसी वजह से शायद तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बाप अभी जिंदा हैं, तुम्हें मतलब जो है मुसलमानों हमारे पास इतना कुछ है कि तुम्हें मतलब जो है दो वक्त का रोटी नहीं दे सकते, बेदार हो जाओ, रहो ईमान पर कायम, हदीसों पर निछावर तुम, बेटी को रहो ईमान पर कायम, हदीसों पर निछावर तुम, ये दौर इम्तिहान है दोस्तों, इसी के नतीजे में मन की आज सोचे हमारे लिए है, इसी के नतीजे में गलत मतलब जो है सोचे मतलब जो है अपने मुसलमान दुखी इंसान है, दुखी को और मतलब जो है नमक डाल दिया जाए तो जरूरत नहीं आएगी, आज इस्लाम मुझे और आपको नतीजे में वो गलत करने के लिए आज भी मतलब जो है कोई रोड है, कोई नहीं जाऊंगी, कोई मतलब जो है निभाव नहीं करूंगी, रुकावट है, कौन सी चीज है जो मुझे और आपको रसूल का तरीका क्या है, आइए उसको देखते हुए अपनी बात के इख्तिताम तक पहुंचे। इन करीम के लिए सूरत मुबारका में जो सुन्नत ज्यादा सही रहनुमाई की जो तलकीन की पहली नंबर 1 और ये लबी गौर से आप कर रहे हैं कि कोरोना वायरस आपको ले जाकर इस तरह फेंक दे रहा है, लोगों से जुदा नहीं करें, जहां परेशान को डर रही है तो डर इस बात करेंगे, अगर वो जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे, बल्कि अपने दिलों को टिका दो, अगर लोग नेकी न करें उस वक्त तक पर भी लाजिम है कि नेकी करो, और वो बुराई करें तो तुम मतलब है फरमाया कि अपना हिसाब। ये पहली तलकीन है जो अपने माँ बाप की हैसियत से, भाई की हैसियत से मुझे और आपको बेटी को करना चाहिए, अपना हिसाब खुद लीजिए, हिम्मत दिलाना चाहिए, कहना चाहिए कि तेरा घर बसाने के लिए वो बुराई करते हैं, तुम भलाई के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से उस घर को जीतने की कोशिश, मुझे और तुम जुल्म न करो बल्कि सब्र के साथ मतलब जो है आगे, और मैंने जितनी मतलब जो है मुझे और आपको करने की रहनुमाई करने की आप तक मालूमात देने की कोशिश की है, अल्लाह दूसरी नसीहत और रहनुमाई की तमाम मालूमात के तहत की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है, बदल दे और जिहाद अमल है, यही तलकीन करना चाहिए, वहीं जाओ वो घर तुम्हारा अमल जिहाद है, वहाँ मशक्कत ही के बलबूते पर मतलब जो है चीजें मतलब क्या आते हैं काबू में आते हैं, तुम मशक्कत किया करो, मेहनत किया करो, इसी के नतीजे में कुछ वक्त के बाद तुम्हारे पास जरूर आएगी, कुछ मदद की जरूरत है तो हम तुम्हारे पास आएंगे, इसके नतीजे में मसालिहत के लिए हम जाएं और वहां उसके हालात को साजगार करने के लिए तीसरे मतलब जो है इसके साथ हम वहां पे दाखिल होकर वहां मतलब जो है लोगों को सही रहनुमाई अता करने की कोशिश करें, यह है वो तरीक़ेकार जो मुझे और आपको अपनाना चाहिए। इसके बाद तीसरा तरीका ये है जो हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया कि जिस औरत ने इस हाल में इंतकाल किया कि इसका शोहर इससे राजी हो और खुश हो गया तो वो जन्नत में दाखिल होगी, ये भी तलकीन का अंदाज है जो बेहतरीन रहनुमाई के साथ उस पर पाया रखा जाए कि तू जन्नत जाना चाहती है, हमारा बेहतरीन मतलब नामा अमल वहां खुलने वाला है, तो शोहर अगर तुमसे राजी है तो तुम्हें जन्नत मिलने वाली है, इन औरत को हिम्मत आएगी। चौथा तरीका ये है कि रहनुमाई का कि जो शख्स सब्र इख्तियार का कायम करना चाहता है अल्लाह ताला इसे सब्र देता है, और जिस किसी को ये चीज सब्र अता हो गई इससे बेहतर और वसी चीज और किसी को नहीं बख्शी गई। यह है अंदाज़े करीमा जो लोगों को सिखाया गया, पढ़ाया गया सुन्नत रसूल के जरिए से, मगर हमने उसे भुला दिया। नेक्स्ट मतलब जो तरीका है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी बंदा अल्लाह की रजामंदी की तरफ बात करता है और वो इस बात की शान हो वक़्त को नहीं जानता, जबकि इसकी वजह से वो ना इसके दर्जात बुलंद करता है, और फिर कोई बंदा वो मतलब जो है ज़बान से ऐसी बात लाता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर देने वाली है, और वो इससे कोई मतलब जो है ऐसी बात मतलब जो है जिसे वो मुज़ायक़ा नहीं समझता कह देता है, जिसके नतीजे में वो जहन्नम से भी ज़्यादा गहरी जगह में मतलब जो है गिर जाता है। कहा गया कि गलत रहनुमाई इंसान को गिरा देती है, माशरे को सुकून नहीं देती, माशरे में खलजान पैदा कर देती है और माशरे को तहस नहस करके रख देती है। बहैसियत मेघा उसमें रहने वाले सारे रिश्तेदारों की जो अव्वलीन मतलब जो है चीज़ है वो है सही रहनुमाई, हिम्मत, और उसकी मतलब जो है अहम शख्सियत ये है कि वो मतलब जो है हम गौर से सुने, उसको फाया देने के लिए जब इंसान सारा कुछ बोल लेता है, बक देता है और सब कुछ भड़ास निकाल देता है, आदमी शांत हो जाता है। थोड़ी देर उसे रिलैक्स करने दीजिए, फिर उसके बाद उसे नसीहत कीजिए, वो नसीहत को सुनेगा और उसके नतीजे में अपने आप पर काबू पाएगा, उसे फिर अपने घर की तरफ लौटा दीजिए। ये काम मैं और आप नहीं करते, गलत रहनुमाई कर देते हैं, जिसके नतीजे में मैं और आप मतलब जो है इस माशरे के अंदर खवातीन को तलाक रेट के साथ मंजर आम पर ले आते। मोहतरम सामईन कराम, आज का मौजू
مجھے اور آپ کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ بحیثیت خاتون اگر کسی کا کسی گھر میں انٹری ہو رہی ہے تو وہاں رہنے والے تمام مطلب جو ہے بڑے جو لوگ ہیں وہاں ان کا فرض بنتا ہے کہ اسے مطلب سکون دیا جائے، اسے اطمینان دی جائے، اسے پرائیویسی دی جائے، اور اسے مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے رہنمائی کے لیے اسے حالات کو سازگار کر دیا جائے، تبھی کہیں جا کر وہ وہاں پہ جی سکتی ہے، رہ سکتی ہے، سکون خود بھی رہے گی اور دوسروں کو بھی مطلب جو ہے سکون عطا کرے گی۔ ورنہ مطلب جو ہے حالات یہ ہوں گے نہ وہ خود سکون میں رہے گی نہ کسی کو سکون میں رہنے دے گی، اور اسی کے نتیجے میں لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، حقیقتیں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، ان حقیقتوں پر سکون کے ساتھ سنیے، غور و فکر کیجئے اور سوچئے کہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے، کیا ان کرداروں کے ساتھ میں اور آپ کسی کو مطلب جو ہے غلط کاری کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، کیا کسی کا گھر اجاڑ رہے ہیں، کیا کسی کو بے سکون کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یقین جانیے کہ قیامت کے میدان میں میری اور آپ کی پکڑ ہوگی، وہاں پوچھا جائے گا، اور یہی وہ قرضدار ہوں گے جو بے شمار مطلب جو ہے حق لینے کے لیے میرے اور آپ کے پاس آئیں گے۔ ہم بے شمار مطلب جو ہے عبادات لینے کے باوجود بھی ان میں تقسیم کر کے ہم جہنم میں جائیں گے۔ کیا ہمارا مقام ایسا ہونا چاہیے؟ کیا جنت میں جانے کے لیے مطلب جو ہے ایسی حرکتیں مجھے اور آپ کو گوارا کرتی ہے؟ کیا اس معاشرے میں ایک بڑا پن کا مطلب جو ہے اظہار مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ایسی وقار کی مطلب جو ہے کیفیت مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے صحیح لگ رہی ہے؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے، موازنہ کیجئے، اور اس معاشرے کو سکون پہنچانے کے لیے اپنے گھروں کو، اپنی ذات کو، اور اپنے اطراف کے رہنے والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو صحیح تلقین کیجئے اور صحیح رخ کی طرف گامزن ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح رہنمائی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔